तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम इस वक्त बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब यानी खरूज की किताब के 37वें, 38वें और 39वें बाब तक पहुंचे हैं, और मैं आपको बताता चलूं कि इसके बाद इस किताब की आखिरी किस्त होगी। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस साथ रखिए और हमारे साथ इस मुताले में शामिल हो जाइए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद बहुत कहूंगा। शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम इस अजीम किताब के मुताले के इख्तिताम तक पहुंचने वाले हैं, और हम अभी तक खैमा इज्तिमा और इसके हिस्सों का मुतालिया कर रहे हैं। पिछली किस्त में हम पर्दों और तख्तों तक पहुंच चुके थे, और हमने पिछले प्रोग्राम में पाक मुकाम के पर्दों और दरवाज़ों के ताल्लुक से बात की, और आज हम संदूक, सरपोश और मेज़, शमादान और मज़बा की खुशबू और खैमा की दीगर चीज़ों के ताल्लुक से हम बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप तस्वीर को देखकर संदूक और सरपोश के अल्फाज की वजाहत करें, जो कि स्क्रीन पर अभी हम आपको दिखाएंगे, ताकि हम और नाजरीन इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। जी, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अहद का संदूक पाक तरीन था और इसका खैमा इज्तिमा में एक खास मुकाम था, और ये पहला हिस्सा था जिसका जिक्र खरूज के 25वें बाब में है। अगरचे कि ये आखिरी हिस्सा था जिसे अंदर रखा गया था, और यहाँ पर सिर्फ सरदार काहिन को जाने की इजाजत थी। वो पाक मुकाम में दाखिल होता जहाँ पर अहद का संदूक था, और वो भी साल में बस एक मर्तबा, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज थी और इससे हमें बड़े भेद जाहिर होते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का बड़ा भेद है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। इस संदूक को अहद का संदूक या शहादत का संदूक या खुदावंद का संदूक कहा जाता है, यानी ये सिर्फ मुतरादिफ अल्फाज ना थे, बल्कि इनमें से हर एक का एक शानदार मानी था। और यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा कि अहद का संदूक दो चीज़ों से बनाया गया था जो कि दूसरों से मुख्तलिफ थीं। पहला कीकर की लकड़ी और दूसरा खालिस सोने से ये मंढा हुआ था, जो कि मसीह की इंसानियत और अलहुयत को जाहिर करती है। हफ्तावी तर्जुमे में जब उन्हें कीकर की लकड़ी का तर्जुमा ना मिला तो उन्हें यूनानी में भी कोई लफ्ज ना मिला, इसलिए उन्होंने इसे ना खराब होने वाली लकड़ी लिख दिया, जो कि मसीह की शख्सियत को जाहिर करती है, जिसमें कोई भी नुक्स ना था। इसके अलावा खालिस सोना हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वाज़े बताता है। यहाँ संदूक की पैमाइश उसकी लंबाई 1.5 हाथ थी और उसकी चौड़ाई भी 1.5 हाथ थी और उसकी ऊंचाई भी 1.5 हाथ। हमारा आधे पर ध्यान जाता है, गोया वो हमें बताना चाहता है कि हमें आधे के ताल्लुक से नहीं बताया गया। और जब हम आसमान पर जाएंगे और जब हम मसीह को देखेंगे, चाहे हमने उसके बारे में जितना पढ़ा या सुना हो, हम उससे इससे ज्यादा खूबसूरत देखेंगे। उसकी शक्ल, उसको ढाला गया था, जो कि एक किस्म की ताजीम है जो खुदा के जलाल, खुदा यीशु मसीह का जलाल जाहिर करती है। और उसके सोने के 2 कड़े थे जिन्हें कोई हाथ लगा नहीं सकता था। और जब हम दूसरे सैमुएल के 6 बाब को पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि अजाया ने उस पर अनजाने में हाथ रख दिया और वो संभल ना सका और वो वहां पर मारा गया था। और मैं यहाँ पर हैरान हूँ कि लोग किस तरह खुदावंद के जलाल के लिए किस कदर बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर संदूक महज उसका एक अक्स था
اور وہ شخص جس نے اسے چھوا وہ مارا گیا، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو برے الفاظ کہتا ہے؟ میرے خیال سے وہ اس کا حساب دے گا، اور صندوق میں کچھ چیزیں بھی تھیں۔ اس میں 3 چیزیں رکھی گئی تھیں۔ اس کی اشیاء پہلے شریعت کی لوحیں ہیں، ان کو دوسری جگہ پر رکھا جاتا تو وہ توڑ دی جاتی، لیکن جب وہ عہد کے صندوق کے اندر ہیں تو مسیح کا عکس ہیں، اور زبور 40 میں بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا گیا ہے کہ تیری شریعت میرے دل کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ ہارون کا عصا جس پر پھول کھلے تھے اس میں رکھا گیا، اور یہ مسیح کی کہانت کا عکس ہے۔ سارا جلال خداوند یسوع مسیح کا ہے، اور سونے کے مرتبان میں من ہمیں مسیح کے تعلق سے بتاتا ہے۔ صندوق کا ایک سرپوش ہے، یہ کس تعلق سے بتاتا ہے؟ دراصل صندوق ہمیں مسیح کے تعلق سے بتاتا ہے، اور سرپوش ہمیں مسیح کے کام کے تعلق سے بتاتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور پالوس رسول نے ان دونوں کو کرنتھیوں کے 2 باب میں یکجا کیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع المسیح کے جو صلیب پر مصلوب ہوا اس کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ یہ عہد کا صندوق ہے، اور جو مصلوب ہوا وہ سرپوش ہے۔ اسے سرپوش کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کفارہ بھی، اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ خالص سونا، در حقیقت یہ مسیح کی الوہیت نہ ہوتی تو اس کے کام اس قدر زیادہ اہم بھی نہ ہوتے، اس لیے اسے خالص سونے سے بنایا گیا تھا، اور اس کی پیمائش صندوق کے مطابق تھی، یعنی 1.5 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کی چوڑائی 1.5 ہاتھ تھی، اور سرپوش پر کروبی تھے جو ایک دوسرے کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، اور وہ نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نیچے کی طرف ہی کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ وہ جگہ سردار کاہن کی تھی جہاں وہ خون چھڑکا کرتا تھا، کیونکہ کروبی جب خون کو دیکھتے تو وہ اپنی تلوار کو استعمال نہ کرتے، کیونکہ خون مسیح کی نمائندگی کرتا ہے جو ہمارے لیے مارا گیا، اور ہمیں مسیح میں اس کے خون سے تحفظ حاصل ہے، جس سے ہم الہی سزا اور عدالت سے بچ جاتے ہیں۔ صحیح۔ صندوق اور سرپوش کے بعد روٹیوں کی میز آتی ہے۔ نظر کی میز کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیں۔ دراصل اس کی ترتیب حیرت کن ہے، اور یہ صندوق اور سرپوش مسیح اور اس کے کام کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری باپ اور بیٹے کے ساتھ رفاقت ہے، اور اگر مسیح نہ ہوتا تو ہماری رفاقت نہ ہو پاتی۔ یہ میز ہے جو ہمیں رفاقت کے بارے میں واضح طور پر بتاتی ہے۔ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ کیکر کی لکڑی پر خالص سونا مڑا ہوا ہے۔ ہم تصویر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر 12 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو اسرائیل کے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کی پیمائش لمبائی 2 ہاتھ، چوڑائی 1 ہاتھ، اور اس کی اونچائی 1.5 ہاتھ ہے جو عہد کے صندوق کی اونچائی کے برابر ہے۔ اور جب ہم اگلی چیز پر پہنچتے ہیں جو کہ سونے کا مذبح ہے، اور اس کی اونچائی بھی تقریباً 2 ہاتھ ہے، اور میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مسیحی کے لیے پرستش اور اس کا اعزاز اس کے لیے سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت مسیح اور خدا اور اپنے لوگوں کی خوراک ہے، اس لیے روٹیاں پورے ہفتے پڑی رہتی تاکہ خداوند کی تقسیم کریں، اور پھر ہارون اور اس کے بیٹے پاک جگہ پر ان کو کھائیں، اور اس لیے یہ مسیح اور خدا اور اس کے لوگوں کی خوراک ہے۔ اور میز کے برتن، طباق اور چمچے اور پیالے اور انڈیلنے کے آفتابے ہیں، اور ترتیب دینے کے وقت وہ نیلے رنگ کے کپڑے پھیلا دیتے اور اس پر اس کے برتن اور نظر کی روٹیاں رکھ دیتے، اور پھر اس پر ارغوانی کپڑا پھیلا دیتے اور اس کو بکری کی کھال سے ڈھانپ دیتے تھے۔ یہ خوبصورت ترتیب ہے۔ اور یہ پہلا حصہ ہے جس کا ہم نے پاک جی مقام کے اندر ذکر کیا۔ ہم نے پاک ترین مقام اور صندوق اور سرپوش کے تعلق سے بات کی۔ پاک مقام میں میز، شمعدان اور بخور جلانے کا مذبح صحیح۔ ہے، اور یہ پہلا نظر حصہ کی ہے۔ میز۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سترویں آیت میں وہ شمعدان کو بنانے کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ اس کے پیالوں، پایوں اور پھولوں اور دیگر تفصیلات کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ کیا آپ ہمیں
اس کے تعلق سے سادہ سی وضاحت پیش کر سکتے ہیں؟ جی بھائی۔ آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو بتانے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس سے مراد کھانا ہے۔ جب ہارون جس کے آسے پر پھول کھلے تھے جو کہ قیامت کے تعلق سے بتاتا ہے، یہاں ترکیب شاندار ہے۔ پہلے اچھی بات ہے کہ شمعدان میز کے بعد آتا ہے اور پھر صندوق کے بعد سرپوش آتا ہے، اس سے پہلے کہ صندوق اور سرپوش خدا کے جسم میں ظاہر ہوا جو صلیب پر مارا گیا، اور اس بنیاد پر میز پر رفاقت کا آغاز ہوا اور شمعدان میں گواہی کا، اور شمعدان میں گواہی کا آغاز بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہم یہاں بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ درمیانی شاخ پر 4 پھول تھے، لیکن ہر 6 شاخوں میں 3 پھول لگے ہوئے تھے۔ 3 ضرب 6 برابر 18 جمع 4 برابر 22 ہوتے ہیں، جسے جان کر آپ کو یقیناً حیرانی ہوگی، کیونکہ یہ اعمال کی کتاب میں مسیح کے جی اٹھنے پر توجہ رکھتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس کو یہاں پر 22 مرتبہ پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ ہی 21 مرتبہ، نہ ہی 23 مرتبہ، بلکہ یہاں پر 22 مرتبہ مسیح کے جی اٹھنے کا تذکرہ اعمال کی کتاب میں کیا گیا ہے، اور شمعدان خالص سونے کا بنایا گیا تھا، اور ایک اندازے کے مطابق اس کو 45 کلو سونے سے بنایا گیا تھا، جو میرے اندازے کے مطابق آج کے دور میں بہت زیادہ مہنگا ہوگا، کیونکہ اس کو خالص سونے سے بنایا گیا تھا، اور یہ تقریباً 45 کلو کا تھا، اور یہ شمعدان بہت ہی خوبصورت شمعدان تھا، جس کا ذکر دانیل کی کتاب کے 5ویں باب میں ہے، جو نشے میں مدہوش بیلشزر بادشاہ نے منگوایا تھا۔ جب انسانی ہاتھ ظاہر ہوا اور لکھا، اور خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر دیا۔ اس نے خدا کے گھر کے ظروف کو استعمال کیا تھا۔ اس نے خدا کے گھر کے ظروف لیے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی شراب پی کر شمعدان کو اپنی مہ کے نشے کی گواہی کے لیے کیوں لائے؟ اس کا اسی دن خوفناک انجام ہو گیا جب اس نے خدا کے برتنوں میں مے نوشی کی۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شمعدان 7 شاخوں پر مشتمل تھا، اور درمیانی شاخ پر 4 پیالیاں تھیں جو بادام کے کھلے پھولوں کی طرح تھیں، جبکہ ہر شاخ میں 3 پیالیاں تھیں جو کہ مسیح کا عکس ہے اور دنیا کا نور ہے، اور ایماندار بھی خداوند کی غیر موجودگی میں دنیا کا نور ہیں۔ پاک مقام میں تیسرا حصہ پردے کا ہے، یعنی مذبح۔ ہم بخور کے مذبے پر بات کریں گے اور آپ سے اس کے بارے میں رائے جانیں گے۔ بخور کا مذبح کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور سونے سے منڈا ہوا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی صحن میں پیتل کا مذبح تھا، اور پاک مقام میں بھی سونے کا ایک مذبح تھا۔ پیتل کا مذبح خون والی قربانیوں کے لیے تھا، اور سونے کا مذبح بخور جلانے کے لیے۔ آپ کی مراد بخور جلانے کا مذبح تھا؟ بخور جلانے کا مذبح، پیتل کا مذبح صحن کے داخلے کے فوراً بعد آتا تھا، جبکہ بخور جلانے کا مذبح یا سونے کا مذبح پردے کے بالکل سامنے پردہ تھا۔ جی سامنے۔ اس کی پیمائش، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ تھی، یعنی پاک مقام میں سب سے اونچی چیز بخور کا مذبح تھا، کیونکہ یہ ہمیں مسیح کے سب سے بڑے اعزاز کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی اس کے پرستار ہوں، کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، اور صبح کے ٹائم بخور جلانا تھا۔ درست۔ اس کا استعمال ہر صبح شمعدان کی شمعوں کو تیار کرتے وقت بخور جلانا، اور اسی طرح شام کے وقت بھی تیار کرنا، ٹھیک ہے؟ پیتل کے مذبح کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ سوختنی قربانی مسلسل کی جاتی تھی، اور سونے کے مذبح پر باقاعدہ بخور جلتا تھا۔ صحیح، یعنی ہم پاک مقام کے اندر 3 حصوں کو جان چکے ہیں: شمعدان، میز اور بخور جلانے کا مذبح۔ بالکل۔ اگر ہم بیرونی صحن میں جائیں تو ہم پیتل کا مذبح یا سوختنی قربانی کا مذبح دیکھیں گے۔ آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ پہلی بات، یہ پہلا حصہ تھا تاکہ ان سے ملاقات ہو جو خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ خیمہ اجتماع کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کی پیمائش 5 ہاتھ اور 5 ہاتھ تھی، اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، جو کہ کیکر کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور پیتل سے منڈا گیا تھا، اور اس پر دن رات آگ نہیں بجھتی تھی۔ اور ہم اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیتل کے مذبح کے درمیان ایک جالی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اونچائی 1.5 ہاتھ ہے۔ 1.5 ہاتھ۔ یقیناً اس میں لکڑیاں رکھی جاتی تھیں تاکہ اس پر آگ جلتی رہا کرے، یعنی آگ کی شدت اور حرارت اور اس سے پیدا ہوتی ہوئی تپش باہر سے نہیں آتی، کیونکہ یہ پیتل کے مذبح کے
درمیان میں تھی، اور ہم پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم آگ کی شدت کو نہیں دیکھتے، لیکن خدا نے اسے دیکھا جب اس نے کہا، عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی اور میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں اور میرا دل موم کی مانند ہو گیا۔ اس لیے جب مسیح صلیب پر تھا تو پیتل کا مذبح اس کا عکس تھا اور آگ اس کے دل میں موجود تھی، اور عام انسان جب اسے دور سے دیکھتا تھا تو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ہم مسیح کے دکھ کو نہیں جان سکتے جب تک ہم زبور کی پیشن گوئیاں نہ پڑھیں، کیونکہ اناجیل نے بیرونی طور پر مسیح کے منظر کو پیش کیا، لیکن مسیح کے احساسات اور دکھوں کو زبور میں اور اس کی پیشن گوئیوں میں بیان کیا گیا، جو اعزاز کی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ پاک ترین مقام کے اندر عہد کے صندوق کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، جی اور یہاں جالی کی اونچائی بھی 1.5 ہاتھ ہے، صحیح۔ یعنی آگ کا درجہ بھی 1.5 ہاتھ تک ہی تھا، اور سرپوش جہاں خون چھڑکا جاتا تھا، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح خدا ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، اور اس نے خدا کے عدل کے تقاضوں کو پورا کیا، جبکہ اس نے خدا کے غضب کو ہماری خاطر برداشت کیا۔ یعنی پیتل کے مذبح کی درمیانی اونچائی بالکل ایک جیسی تھی، جو کہ صندوق کی اونچائی کے برابر تھی۔ درست۔ بیرونی صحن کا دوسرا حصہ پیتل کا حوض تھا، آپ ہمیں اس کے کردار کے تعلق سے وضاحت کیجیے۔ یہ اچھا ہے کہ پہلا حصہ پیتل کا مذبح تھا اور پھر صلیب ہے، لیکن اس کے بعد جب کوئی صلیب کے کام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ دوبارہ بھی گناہ کرے گا؟ اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو کیا اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یا پھر مسیح اس کے لیے دوبارہ صلیبی موت مرے؟ در حقیقت ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حوض اس تمام گندگی کو جو ہم پر لگی ہوتی ہے صاف کر دیتا ہے، اور جب ہم بیابان میں چل پھر رہے ہوتے ہیں تو گندگی لگ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خود کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک شاندار بات جسے ایک سے زیادہ مرتبہ یہاں پر دہرایا گیا، یہ نہیں کہ کاہن اپنے ہاتھ اور پاؤں حوض میں دھوتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں لکھا ہے کہ کاہنوں کو اس میں اپنے ہاتھ پاؤں دھونے چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس میں اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے یہ ہیں تو گندا وہ ہو جائے گا۔ گدلا ہو جائے گا، اور جو بعد میں اس سے دھونے آئے گا وہ صاف نہیں ہوگا، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس میں سے دھوئیں، اس کے اندر نہیں۔ اور یہ ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت میں پاکیزگی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بغیر پاکیزگی کے خدا کے ساتھ رفاقت نہیں ہو سکتی، اس لیے اندر آ کر اپنی پرستش پیش کرنے سے پہلے آپ کو پیتل کے حوض سے گزرنا بہت ضروری ہے، جس کی تصویر ہم یوحنا کے 13ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ جب مسیح فسح کھا کر اٹھا تو شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور یہ مسیح کی مہربان انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ بیرونی صحن میں 2 حصے تھے، پیتل کا مذبح یا سوختنی قربانی کا مذبح اور پیتل کا حوض۔ بالکل، لہذا آپ نے غور کیا کہ پیتل کے حوض کے لیے کوئی بھی پیمائش نہ تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی پیمائش یہاں پر نہیں دی گئی، کیونکہ جس پاکیزگی کا ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے وہ لامحدود ہے، لیکن جیسا تمہارے بلانے والا پاک ہے تم بھی ویسے پاک بنو۔ اور یہ ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے تیری ہر چیز کی انتہا دیکھی ہے، لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے۔ بھائی یوسف، اب میں چاہوں گا کہ بیرونی صحن یا پیتل کے مذبح اور حوض پر بات کرنے کے بعد آپ ہمیں کلام مقدس میں سے صحن یا صحن کے پردوں کے بنائے جانے کے تعلق سے کچھ بتائیے، جو کہ اس تصویر میں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جی۔ یہاں پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ باریک مہین کتان سے بنی ہوئی ہے، اور یہی بات مکاشفہ کے 19ویں باب میں آئی ہے کہ اسے چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہنانے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ مہین کتانی کپڑا راست بازی ہے، یعنی ہمارا یسوع المسیح راست باز ہے۔ اس نے اپنے ہم اسروں کی توجہ حاصل کی کہ وہ راست باز ہے۔ نئے عہد نامے میں 11 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ راست باز ہے، اور یہی بات توبہ کرنے والے ڈاکو اور صوبے دار نے دیکھی۔ پلاطس اور اس کی بیوی نے اس کی راست بازی کی گواہی دی، اور یہی بات خیمہ کے باہر سے اندر کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کی لمبائی کو دیکھتے ہیں جو شمال اور جنوب سے 100 ہے، 200 اور مغرب میں 50 اور مشرق میں 15 اور 15، یعنی اس کی کل لمبائی 280 ہاتھ تھی، جو ہمیں پردوں کی لمبائی یاد 280 دلاتی ہے۔ ہاتھ۔ مطلب 280 ہاتھ، یہ ہمیں پردوں کی لمبائی بھی یاد دلاتا ہے، جو کہ 28 ضرب 10، یعنی یہ لمبائی بھی 280 ہاتھ تھی۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح مسیح اندر اور باہر سے ایک جیسا تھا۔
اس میں اندر اور باہر کوئی فرق نہ تھا۔ شکریہ بھائی، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ انتالیسویں باب سے شروع کرتے ہوئے وہ کہانت کے لباس کی بات کرتا ہے۔ کیا ہم ان حصوں کی بات کر سکتے ہیں؟ جی بھائی۔ جی، یہ شاندار بات ہے کہ خیمہ اجتماع کے 7 حصے تھے، اور پھر صندوق اور سرپوش، اور باہر بخور کا مذبح، اور پھر میز اور شمعدان، اور باہر پیتل کا مذبح اور پیتل کا حوض۔ 7 حصے خیمہ اجتماع کے لیے، اور بالکل اسی طرح 7 حصے کہانت کے لباس ہم کے ایک لیے۔ تصویر دیکھیں گے اور پھر ٹھیک میں ہے، آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا۔ بالکل۔ جی بھائی۔ یہاں 7 حصے ہیں، اور سر پر امامہ ہے، اور امامے کے اوپر سونے کا پتھر ہے، اور پھر سینہ بند جس پر 12 پتھر جڑے تھے، اور پھر افود اور نیلے رنگ کے فیتے جو سردار کاہن کو خدمت کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں پر سردار کاہن کے لباس کو باغور دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا کمربند بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور افود کا جبہ نیلے رنگ کا تھا جو ہمیں آسمانی رنگ کے تعلق سے بتاتا ہے، کیونکہ ہمارے سردار کاہن کی خدمت بھی آسمانی مقاموں میں آسمانی خدمت ہے۔ اور اس کے بعد نیچے پہننے والا کرتا آتا ہے جسے ہم آخری حصے میں دیکھیں گے، اور اسی طرح 7 حصے ہیں جو کہانت کے لباس میں شامل تھے، اور یہ 7 حصے خیمہ اجتماع میں استعمال ہونے والے سارے سامان کی نمائندگی کرتے ہیں جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے۔ میں چاہوں گا آپ کسی ایک چیز کا انتخاب کر کے اس پر بات کریں، اور مسیح کی کہانت کی خدمت کے تعلق سے بھی۔ میں یہاں پر سینہ بند کا انتخاب کروں گا۔ افود یہ سینہ بند میں تھا، اور یہ ایک خاص حصہ تھا جو کہ کہانت کی خدمت کو ظاہر کرتا ہے، اور جب خداوند سے داؤد پوچھنا چاہتا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے افود لا کر دیا جائے، اور وہ اس کو داؤد کے پاس لاتے تھے تاکہ وہ اوریم اور تمیم کے ذریعے دریافت کرے۔ اور یہ بات بہت ہی قابل غور بات ہے کہ اوریم اور تمیم کے ذریعے پوری بائبل میں صرف 7 مرتبہ کہا گیا ہے۔ اوریم اور تمیم خاص پتھر تھے جو کہ ہمیں مسیح کے تعلق سے بتاتے ہیں، جو سب کچھ جانتا ہے اور ہماری سب باتوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم الجھن کا شکار ہوں اور یہ سوچ رہے ہوں کہ کون سا راستہ چننا ہے یا کیا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ مدد کرتا ہے اور وہی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے بھائی اس جبے میں 2 چیزیں ہیں، کندھوں کے حصوں پر سلیمانی پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے ساتھ، اور جی، سردار کاہن کے سینے پر سینہ بند جس پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام تھے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ کندھا اور سینہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کندھے ہمیں قوت کے بارے میں بتاتے ہیں، اور سینہ ہمیں محبت کے بارے میں بتاتا ہے۔ کیا ہمارے پاس سردار کاہن کی قوت اور محبت ہے؟ کیا ہمارے پاس باپ کی محبت یا ماں کی محبت ہے؟ دراصل خدا کو ہمارے لیے باپ اور ماں کے طور پر پیش کیا گیا، جس کے پاس قوت ہے، نصیحت ہے اور مشورہ بھی، اور ماں کی طرح بھی۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تمہیں دلاسا دوں گا۔ یہ بہت ہی شاندار بات ہے کہ کندھوں کے حصوں پر دونوں پتھر تھے، اور سینے پر 12 پتھروں کے اوپر سب کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ نام صرف لکھے ہوئے نہ تھے، اس لیے یہ ناممکن تھا کہ ان ناموں کو مٹایا جا سکے۔ یہ ناممکن تھا۔ یسایہ کے 49ویں باب میں خداوند کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم کس قدر قیمتی ہیں، اس لیے یہ بات ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں ترک کر دے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنا سینہ دیا ہے اور کندھوں پر نام کھدوا رکھے ہیں۔ یہ نیلا حصہ افود کا جبہ ہے اور اس پر گھنٹیاں اور انار بنے ہیں۔ جی، لہٰذا آپ ہمیں افود کے جبے پر گھنٹی اور انار کے تعلق سے بتائیے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس پر گھنٹی اور انار ہے، اور گھنٹی سے پہلے انار آتا ہے۔ یہ ترتیب بہت ہی اچھی ترتیب ہے، کیونکہ گواہی سے پہلے پھل آتا ہے، اور اگر آپ پھل نہ کھائیں تو گواہی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہر گھنٹی کے بعد انار آتا ہے، اور ہر گھنٹی کے بعد انار ہے۔ اس لیے میں بتانا چاہوں گا کہ گھنٹیوں کی تعداد انار کی تعداد کے بالکل برابر ہے، اور اس کا
مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے پھل کے مطابق ہی مسیح کی گواہی دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سردار کاہن جو کہ مسیح ہے، جب وہ پاک مقام میں داخل ہوا تو اس نے گھنٹیوں کی آواز سنی، اور جب وہ پاک مقام سے باہر نکل کر جاتا ہے تب بھی وہ گھنٹیوں کی آواز سنے گا۔ ہم یہ اعمال کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں اور ایوب کے دوسرے باب میں۔ اعمال کے دوسرے باب میں جب وہ پاک مقام میں داخل ہوا تو اس نے روح القدس کی آواز سنی، صحیح۔ اور جب وہ یوئیل کے دوسرے باب میں پاک مقام سے نکلے گا، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ مطلب روح القدس کی آواز ایک بار تب سنی گی جب وہ پاک مقام میں داخل ہوا، اور ایک بار تب سنی جائے گی جب وہ پاک مقام سے نکلے گا۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے آج کے ضرور۔ پروگرام کی رائے جانیں جی۔ گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خروج 37 باب میں وہ صندوق کے بارے میں بات کرتا ہے جو کہ مسیح کا عکس ہے، اور سرپوش جو کہ صلیب پر مسیح کے کام کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صندوق کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا جو مسیح کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، جو خالص سونے سے منڈھا گیا، جو مسیح کی الوہیت کا عکس ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیکر کی لکڑی خراب نہیں ہوتی تھی، جو مسیح کی فطرت کی تصویر ہے، یہ خراب نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ہم جانتے ہیں کہ کاہن حوض میں سے دھوتے تھے تاکہ اس کو ناپاک نہ کریں، اور اس کی کوئی پیمائش نہ تھی، جو کہ خدا کی لامحدود پاکیزگی کا ثبوت ہے۔ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ صحیح، شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ خدا برکت دے۔ عزیز ناظرین، خیمہ اجتماع کے تمام حصوں پر بات کرنے کے بعد ہم نے بات کا اختتام صحن کے پردوں پر کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سفید تھے جو کہ مہین کتان سے بنے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسیح کی راست بازی اور کامل انسان ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسیح جو بے گناہ تھا، بائبل میں بے شمار گواہیاں ہیں کہ مسیح گناہ کے بغیر تھا، وہ گناہ سے واقف نہ تھا اور اس میں گناہ نہ تھا، اور یہ گواہیاں دشمن کی طرف سے آئیں کہ اس میں گناہ نہیں تھا۔ مقدمات کے بعد گواہیاں آئیں، میں اس میں موت کے لائق کوئی بھی جرم نہیں پاتا۔ مسیح نے سب کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکے۔ جب مسیح یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آیا تو اس نے گناہ کا اقرار کر کے بپتسمہ نہیں لیا، یعنی اس ہجوم کے سامنے جو اپنے گناہ کا اقرار کر رہے تھے اور بپتسمہ لے رہے تھے، لیکن مسیح نے گناہ کے بغیر بپتسمہ لیا۔ مسیح نے بپتسمہ لیا لیکن گناہ کے بغیر، کیونکہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی گناہ کیا تھا، اور آسمان سے گواہی آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ مسیح کامل انسان تھا، مقدس، اور مسیح کی انسانیت کی پاکیزگی نے اسے صلیب پر جانے کا اہل ٹھہرایا۔ ایک کامل کفارہ، کامل قربانی، مسیح جو گناہ کے بغیر تھا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی انسانیت پر فخر کرتے ہیں جو بغیر گناہ کے تھا۔ ہم اس کی خوشبودار زندگی پر فخر کرتے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی غلط کام نہ کیا، اور نہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی برے الفاظ کہے۔ اس کے اس منفرد کردار میں کاملیت کا ظہور ہوا۔ میں اس قسط میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح کی تعریف کریں اور اسے نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی زندگی کا خداوند اور مالک بنا لیں۔ وہ آپ کو برکت دے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔